परवरदिगार आलम तेरी इबादत हमने करी है अल्लाह, जितना बढ़ सका अल्लाह हमने उतनी तेरी इबादतें करी है, उतनी तेरी रियासत करी है, उतनी तेरी बंदगी करी है अजीज़ान मोहतरम। लेकिन आज नेकी हमारे पास नहीं है, अच्छे काम हमारे पास नहीं है, माँ बाप का अदब हमारे पास नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, हर एक का हिसाब देना होगा क़यामत के दिन। ये जो ज़बान है ये भी हमारे खिलाफ बोलेगी, या अल्लाह क़यामत के दिन ये ज़बान कहेगी, ये हमारे खिलाफ बोलेगी, हमारी ज़बान हमारे खिलाफ। या अल्लाह इसने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अल्लाह इसने मुझसे गालियां दिलवाई, अल्लाह इसने मुझसे चुगली करवाई, अल्लाह इसने मुझे दूसरों को तकलीफ पहुंचवाई मेरे जरिए से। अज़ीज़ान मोहतरम, कान कहेगा परवरदिगार आलम इसने मुझे गलत इस्तेमाल किया, इसने मेरे जरिए से चुगली सुनी, बुराइयां सुनी। पैर कहेगा अल्लाह इसने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, चोरी की तरफ कदम बढ़ाया, ज़िनाकारी की तरफ कदम बढ़ाया, बुराई की तरफ कदम बढ़ाया। ये हाथ कहेंगे ऐ मेरे मौला इसने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अल्लाह इसने मुझे जब जब इस्तेमाल किया है बुराई के लिए इस्तेमाल किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, वहां कोई किसी का सहारा नहीं, कोई किसी का सहारा नहीं। आज दुनिया में हम कहते हैं ये हमारा बाप है, ये हमारी औलाद है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी खाला है, ये हमारी चाची है, हमारा चाचा है। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बाप बेटे को भूल जाएगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, चाचा भतीजे को भूल जाएगा, भतीजा चाचा को भूल जाएगा, खाला नवासे को भूल जाएगी, नवासा खाला को भूल जाएगा। हेलो हेलो, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिले तारीफ हैं वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, बसाया, रचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों ने प्रोग्राम कराया है, ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रब की बारगाह में ये प्रोग्राम कबूल भी हो जाएगा। दिल छोटा करने की जरूरत है नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत है नहीं कि लोग कम आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं प्रोग्राम के लिए, 10-10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए चंदा करते हैं। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख प्रोग्राम के लिए हम चंदा करते हैं। फिर एक वक्त वो होता है कि आवाम नहीं आती है, लोग नहीं आते प्रोग्राम सुनने के लिए, तो हम ये सोचते हैं पूरी हमारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई, वो ज़ाय हो गई। हकीकत ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने रब के रास्ते के लिए, आपने अपने रब के दीन के लिए इतनी मेहनत की है, इसका सिला अल्लाह को जरूर अता फरमाएगा। आमीन। अब आप ये सोचो कि अरे एक ने चंदा दिया वो सब आ जाए, तो सब नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे।
کیونکہ یہ میلاد کا پروگرام ہے، یہ دین کا پروگرام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بلند کی جاتی ہیں، یہ وہ پروگرام ہے جہاں سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو اس پروگرام میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس پروگرام میں اگر کوئی آنا بھی چاہے تو بھی نہیں آ سکتا۔ اس پروگرام میں تو وہ آئے گا جسے تمہارا اور ہمارا رب بلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے اللہ بلائے گا وہی پروگرام آئے گا، ہر کوئی نہیں آ سکتا اس پروگرام میں۔ وہ چاہے کہ میں پہنچ جاؤں لیکن جب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو رب نے نہیں بلایا ہے۔ بلکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ جو ایسی دینی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو مجمع دکھ رہا ہے تو یہ بہت مختصر سا مجمع ہے، اس کو جلسہ نہیں کر کے میلاد کہا جائے گا، ایک مجلس کہا جائے گا کہ اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس محفل کا عالم تو بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں تو فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور جس مجمع کے اندر فرشتے آ جائیں، جس محفل کے اندر اللہ کے فرشتے آ جائیں، تو یہ سمجھ لو وہ محفل بڑی خوش نصیب ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کا نام فرشتے لکھ کر لے جائیں، لیکن اچھائی کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، فلاں جگہ میرا نام لیا جا رہا ہے، فلاں جگہ میرے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، فلاں جگہ میرا ذکر کیا جا رہا ہے، اے میرے فرشتوں تم کاپی بھی لے جاؤ اور قلم بھی لے جاؤ، کاپی اور قلم دونوں لے جاؤ، اور جتنے اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے فرشتوں ان سب کا نام لکھ لو، ان تمام کا نام لکھ لو۔ عزیزان محترم، تو فرشتے آتے ہیں اور تمام کا نام لکھ لیتے ہیں، اور جب تمام کا نام لکھ لیتے ہیں، فرشتے سب کا نام لکھ لیتے ہیں، تو فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، کہ تولی کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا، اللہ وہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، مولا جو تیرا ذکر سن رہے تھے، اللہ تیرے حبیب کا ذکر سن رہے تھے، اللہ تیرے دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، اللہ تیرے نام لینے والے موجود تھے، اللہ تیرے حبیب کا نام لینے والے موجود تھے، اللہ تیرا ذکر کرنے والے لوگ موجود تھے، اللہ تیرے ذکر سننے والے لوگ موجود تھے، مولا تیرے حبیب کا نام لینے والے موجود تھے، اللہ تیرے حبیب کا ذکر سننے والے لوگ موجود تھے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کیا اس مجمع کے اندر تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے والے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا، ہر ایک بندہ اس مجمع کے اندر جو موجود تھے، ہر ایک تیرا نام لینے والا موجود تھا، تیرے ذکر کو پسند کرنے والے موجود تھے۔ تب اللہ
بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جانتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ تو بول دیا ہے. سبحان اللہ ایک بار بولنے پہ بھی ایک بار جو سبحان اللہ بولتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام سے ایک درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. جو مجمع کے اندر ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے ایک بار اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. بے شک. تو اب بتاؤ کون کون درخت لگوانا چاہتا ہے اپنے نام سے جنت میں؟ تو بولو سبحان اللہ. ایک بار اور بولو سبحان اللہ. تیسری بار پھر بولو سبحان اللہ. اب ہم سب کے نام عمل میں 3 درخت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور 3 درخت جنت میں ہمارے اور آپ کے نام سے لگ گئے. سبحان اللہ. ہے نا. تو بہت خوش نصیب ہے. دیکھو مجمع میں پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہا تھا چاہے کم ہو مجمع چاہے کم ہو لیکن اس کم میں دم ہو. اس کم میں دم ہو. آپ کم ہو اگر آپ سبحان اللہ کہو گے الحمدللہ کہو گے تو بولنے میں اور بھی اچھا لگے گا. آج یہ مجمع ہوتا جب پتہ پڑتا کہ بیان ہوا ہے نا. تو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیں. نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہو. نمازیں قضا ہوں پھر سے ادا ہو. محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. عزیزان محترم عزیزان محترم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پیارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد القلوب ودوائی وقتنا بدانی وشفائی ونور الصول والزیائی صلو علیہ السلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم عزیزان محترم جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نبی معجزہ لے کر آیا. ہر ایک نبی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہر ایک نبی معجزہ لے کر آیا. آدم صفی اللہ آئے وہ بھی معجزہ لے کر آئے. نوح نجی اللہ آئے وہ بھی معجزہ لے کر آئے. داؤد خلیفۃ اللہ آئے یہ بھی معجزہ لے کر آئے. ابراہیم خلیل اللہ آئے یہ بھی معجزہ لے کر آئے. اسماعیل ذبیح اللہ آئے یہ بھی معجزہ لے کر آئے. عیسیٰ روح اللہ آئے یہ بھی معجزہ لے کر آئے. محمد رسول اللہ آئے یہ بھی معجزہ لے کر آئے. ہر ایک نبی معجزہ لے کر آیا. ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک طاقت عطا فرمائی. لیکن جب ابراہیم اس دنیا میں آئے اور اپنی قوم سے کہا اپنی سماجت سے کہا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں. میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے صاحب صاحب؟ جی جی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے. غور سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو. آپ کو ایک جملہ اور بتا دوں. آج جو لوگ یاد تک آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں نا آپ آگے خوش نصیب ہو کہ جو آج آگے پہ تاپ رہے ہیں کل اسی آگ کا سامنا ان لوگوں کو کرنا ہوگا. آج آگ پہ تاپ رہے ہیں کل اسی آگ کا سامنا کرنا ہوگا. جو لوگ آج چارم میں رہے کل یہی آپ ان کے سامنے مد مقابل کی حیثیت رکھے. کل یہی آپ سے جلنا ہوگا.
کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کیا ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں. عزیزان محترم، تو ابراہیم آئے تو ابراہیم نے اپنی قوم میں کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو ان کی قوم نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر آپ نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو، کوئی معجزہ دکھا دو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. حضرت ابراہیم نے اپنا ہاتھ لیا اور بغل میں ڈالا، اور جب ڈالا ہے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ نکالا، اور جب ہاتھ نکالا ہے تو اتنی روشنی پھوٹی کہ چاروں طرف نورانیت پھیل گئی، چاروں طرف نورانیت پھیل گئی، روشنی پھیل گئی. قوم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہو تو آپ کوئی معجزہ دکھاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو وہ نبی ہوں کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے. میں وہ نبی ہوں کہ جس کا کوئی باپ نہیں. اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اللہ بڑا ہے. اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میں تو وہ نبی ہوں. تو ان کی قوم نے کہا اگر آپ نبی ہو تو آپ ہی کوئی معجزہ دکھا دو. عیسیٰ پیغمبر نے کہا کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں، یہ مردہ ہے، مردہ، یہ انسان ہے، یہ مر چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ زندہ ہو جائے، یہ زندہ ہو جائے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ نے کہا اگر میں نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو کیا تم مجھے نبی مانو گے؟ ہر ایک نے کہا یقیناً ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے، اللہ کا نبی مانیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، مردے کو ٹھوکر لگائی، مردہ فوراً زندہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبات کمالو. کل سے تو بولو گے نہیں، آج کم سے کم میلاد کی بہانے بولو. کون سا ہے تو بولو سبحان اللہ. عزیزان محترم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو ٹھوکر لگائی تو مردہ زندہ ہو گیا. یعنی ہر ایک نبی جو بھی آیا ہے معجزہ لے کر آیا ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا آپ لوگوں میں؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہو بھائی. ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو. آپ تو بول دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام ہے ہمارے نبی کا. کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. ہمارا دین کے ہمارا مذہب کیا ہے وہ کسی کو معلوم ہے؟ مذہب کیا ہے ہمارا؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے بھائی؟ آپ بھی بول دو. ادھر سے تو آگے جواب صحیح آیا ہے، بالکل صحیح جواب آیا ہے. تو بول دو کیا ہے مذہب ہے ہمارا؟ اسلام. ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. تھوڑا زور سے بول دو. اللہ کے بندے. بھائی جب کوئی نہیں آیا تو کچھ سیکھ ہی لو. اب کیا بولے تقریر، تو اب مجمع ہوتا تھوڑا تقریر کرنے میں مزہ آتا، کچھ سیکھ ہی لیجیے آپ. تو کس کے بندے ہم؟ اللہ کے بندے. اللہ. آسمان کس نے بنایا ہے؟ تو زور سے بولو صاحب. اللہ نے. زمین کس نے پیدا کری؟ اللہ نے. ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟
اللہ نے. تو پھر بتاؤ اب ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے ہمارے نبی کا نام آپ بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نہیں بلائے کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ محمد. کیا نام ہے؟ محمد. احمد بھولیے گا آپ یاد رکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے. تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نبی معجزہ لے کر آیا, کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا. لیکن جب باری آتی ہے ہمارے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے. جب ہمارے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہو تو کوئی معجزہ لے کر آئے ہوگے, کیونکہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے, تو آپ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے ہوگے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا لوگوں سے, اپنی سماج سے, اپنے لوگوں سے کہا کہ اے میری سماج, جو پچھلے لوگ تھے, پچھلے نبی تھے, وہ معجزہ لے کر آئے. ابراہیم آئے وہ معجزہ لے کر آئے, داؤد آئے وہ معجزہ لے کر آئے, عیسیٰ آئے وہ معجزہ لے کر آئے. لیکن اے مدینے والوں, اے مدینے والوں, اے مکہ والوں, اے پوری دنیا کے میرے امتیوں, یہ جو تمہارا نبی ہے محمد رسول اللہ, یہ صرف معجزہ لے کر ہی نہیں بن گئے, سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوث, خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. تو ہمارے آقا نے کہا کہ اے لوگوں, وہ پچھلے نبی تھے جن سے کہا گیا کہ نبی آؤ معجزہ لے کر آؤ, لیکن اے لوگوں میں تو تمہارا مدینے والا آقا سر سے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہوں. عزیزان محترم, یہی آپ کے اور میرے نبی تھی. بولو زور سے سبحان اللہ. اب بولو تو بہت سبحان اللہ, اگر بولو گے تو تھوڑا کچھ سنا دوں. تمہارے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے مالک و مختار تھے, ساری کائنات کے, اور ایسے نبی تھے, ایسے رحمت للعالمین تھی, ایسے رحمت للعالمین کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے. جو لوگ راستے میں کانٹے ڈالتے تھے, ہمارے اور آپ کے آقا انہیں بھی دعائیں دیا کرتے تھے. اب صاحب آپ بتائیں, تھوڑا سر کو دیکھ, تھوڑا توجہ بنائیں. آپ کے راستے میں اگر کوئی کانٹے ڈالے گا تو آپ اس کو گالی دو گے یا دعا دو گے؟ گالی دو گے. کم سے کم گالی نہیں دو گے تو برا بھلا تو بول دو گے ارے میں چل رہا ہوں, اگر کوئی راستے میں کانٹا ڈال دے, میرے میں پتھر ڈال دے تو مجھے برا لگے گا, برا لگے گا, اور میں اسے الٹا سیدھا بولوں گا. لیکن قربان جاؤ اپنے آقا کی ذات پر, قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی ذات پر, قربان جاؤ اللہ کے حبیب پر. کہ جو لوگ راستے میں کانٹے ڈالا کرتے تھے تمہارے تو میرے نبی انہیں بھی دعا دیا کرتے تھے, دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ اس کا بھی بھلا کر دے. وہی رحمت للعالمین, وہی محمد رسول اللہ, وہی ہمارے نبی. ایک جنگل میں چلے جا رہے تھے, جنگل میں پہاڑی کا علاقہ تھا, پہاڑی کا علاقہ, اور حضور کے ساتھ کئی صحابہ کرام تھے, بہت صحابہ کرام, اور ساتھ میں مولا
کائنات علی مرتضیٰ بھی ساتھ میں تھے. حضرت علی کا نام کسی نے سنا ہے صاحب؟ علی کا نام بھی نہیں سنا. علی کا تو سنا نا. حسن و حسین کا سب نہیں سنا ہوگا. حسن و حسین کے جو باپ تھے وہ تھے علی. حسن و حسین کے جو والد تھے وہ کون تھے؟ علی. تو آپ کے اور میرے آقا نے اسی علی کو ایک پہاڑی کے پیچھے بھیجا. ایک پہاڑی کے پیچھے, کیونکہ جنگل میں جا رہے تھے اور سفر کر رہے تھے, پیاس لگی تھی. کیا لگی تھی؟ پیاس. صحابہ کرام کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا, جانور بھی پیاسے, صحابہ بھی پریشان, لوگ بھی پیاسے. تو تمہارے اور ہمارے نبی نے علی کو حکم دیا, اے علی وہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے نا اس کے پیچھے چلے جاؤ, اس کے پیچھے. اور وہاں ایک شخص جا رہا ہے پانی لے کر. کیا لے کر جا رہا ہے؟ پانی لے کر جا رہا ہے. وہ ہے یہودی. کون ہے؟ یہودی. نبی نے فرمایا علی اس یہودی سے کہنا یہ پانی دے دے, محمد رسول اللہ مانگ رہے ہیں. محمد ہمارے نبی پانی مانگ رہے ہیں. مولائے کائنات علی مرتضیٰ جب جاتے ہیں کہتے ہیں یہ یہودی یہ پانی دے دے, یہ پانی دے دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا رہے ہیں. یہودی سے پانی مانگا, اس نے انکار کر دیا, اس نے منع کر دیا. حضرت علی اس سے بحث کرنے لگے کہ بھائی پانی دے دے, نبی نے مانگا ہے, پانی دے دے, نبی نے مانگا. اس طور پر جب پانی کافی دیر ہو گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بہت دیر ہو گئی ہے, اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. حضور نے کہا ٹھیک عمر تم جاؤ. تو اب کون گئے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور جب فاروق اعظم گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی سے بحث کرنے لگا. وہ بحث کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے اس کا ہاتھ گلے پر دیا, گردن پر, گردن پکڑ کے اٹھا رہا ہے, نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. نبی نے فرمایا یہودی تم پانی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا میں پانی کیسے دے سکتا ہوں, آپ کا کوئی قرض نہیں آ رہا میرے اوپر. میرے نبی نے فرمایا یہودی پانی دے دے, اس پانی کو دے دے, پھر تجھے جتنا چاہیے اتنا لے لے, کم دے دے, پھر جتنا چاہے اتنا لے لے. یہودی نے دیا پانی, اور جب پانی دیا ہے تو نبی نے ایک لوٹے میں پانی لے لیا. اب جب لوٹے میں لیا ہے تو تمہارے اور ہمارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لوٹے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا, اسی لوٹے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا. جب ہاتھ ڈلا ہے اللہ اکبر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انگلیوں کی یہاں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے, پانی نکلنا شروع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ قریب 1400 لوگوں نے پانی پی لیا, اور جتنا پانی پہلے تھا اتنی پھر بچا. 1400 لوگوں نے پانی پی لیا, اور جتنے جانور تھے جتنے, ہر ایک جانور نے بھی پانی پی لیا. عزیزان محترم. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر آگے چلتے ہیں کافی دور. جب آگے چلتے ہیں تو پھر پانی کی ضرورت پیش آئی. پھر نبی نے کہا اے علی اس سامنے ایک پہاڑ ہے, پہاڑ پر جاؤ اور پہاڑ سے کہنا کہ اے پہاڑ پانی دے دے, نبی نے مانگا ہے. اے پہاڑ پانی دے دے, نبی نے مانگا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ پانی دے دے، اللہ کے نبی نے مانگا ہے۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، پہاڑ کانپنے لگا، اور پہاڑ رونے لگا، رونے لگا۔ جب رونے لگا اتنی دیر کیا ہوئی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے پہاڑ ہم نے تم سے پانی مانگا اور تم نے پانی دینے سے انکار کر دیا، تم نے پانی نہیں دیا، اور تم لرز کیوں رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ تب پہاڑ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میرے اندر پانی موجود نہیں ہے، میرے اندر پانی نہیں ہے، اور میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی پانی مانگ رہا ہے اور میں پانی دے نہیں سکا، یہ اپنی بدنصیبی پر ہی رو رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے پہاڑ پانی کہاں گیا؟ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پہاڑ نے کہا یا اللہ تو جہنم کا پیٹ کیسا بھرے گا، جہنم کا پیٹ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کا پیٹ پہاڑوں سے بھر دوں گا، جہنم کا پیٹ پہاڑوں سے بھر دوں گا، اللہ نے کہا۔ اب وہ پہاڑ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ جہنم کا پیٹ پہاڑوں سے بھر دے گا، تب سے یا رسول اللہ میں اتنا رویا ہوں، میں اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر جو پانی تھا وہ سوکھ چکا ہے۔ اللہ عزیزان محترم، آج بتاؤ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امت میں ہیں، نبی کی امت میں ہیں، لیکن ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں، ہمیں رب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قبر کا کوئی ہوش نہیں۔ اندازہ کرو کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی، وہ دوزخ کتنی خطرناک ہوگی، اللہ کا کتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ بتاؤ جہنم میں جانے سے ایک پہاڑ ڈر رہا ہے، پہاڑ جہنم میں جانے سے ایک پہاڑ ڈر رہا ہے، اور جب ایک پہاڑ ڈر رہا ہے تو بتاؤ جہنم کتنی خطرناک ہوگی کہ پہاڑ جہنم میں جانے سے ڈر رہا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ میرے اور تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دی جائے، سوئی کی نوک کے برابر، تو دنیا کے تمام لوگ اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اندازہ کرو کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی کہ سوئی کی نوک کے برابر کھول دیے جائے تو دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ تو اندازہ کرو کہ اگر اسی جہنم میں انسان کو پھینک دیا جائے تب کیا حال ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کو آج مرنا ہے، کسی کو کل مرنا ہے، مرنا ضرور ہے، موت یقینی ہے، موت ضرور آنی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو دنیا کے اندر یہ موت وہ چیز ہے، نہ تو یہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ یہ جوانی دیکھتی ہے، نہ یہ بڑھاپا دیکھتی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے تو اس قبر میں ہمیں جانا ضرور ہے، اس قبر کی ہم نے کیا تیاری کر لی؟ اس قبر کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں۔ اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آئے، کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء نبی آئے،
نبی، لیکن قبر کہتی ہے یا رسول اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی نبی، ہر ایک کی امت ہے، ہر ایک کی امت رہی ہے، ہر نبی کی امت رہی ہے، لیکن میں نے کسی کی امت سے کچھ نہیں کہا. قبر کہتی کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن قبر کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی امت وہ امت ہے کہ روزانہ میں 70,000 بار کہتی ہوں اے میرے نبی کی امتیوں، جب میرے اندر آنا تو کچھ تیاری کر کے آنا. اگر میرے اندر آنا تو کچھ دامن میں لے کے آنا. خالی دامن میرے پاس مت آنا، خالی دامن مت لے کے مت آنا. یا رسول اللہ، میں آپ کے امتیوں کو کہتی ہوں کہ میرے پاس آنا تو نیکیاں لے کے آنا، میرے پاس آنا تو اچھائیاں لے کر آنا، میرے پاس لے کے آنا تو نمازیں لے کے آنا، میرے پاس آنا ہے تو اچھی کام لے کے آنا ہے، روزہ لے کے آنا ہے، حج لے کے آنا ہے، زکات لے کے آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ماں باپ کی تعظیم لانا ہے، بڑوں کی عزت لانا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے. یہ قبر کہتی ہے. لیکن آج نہ تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، نہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نہ روزہ ہم رکھتے ہیں، نہ زکات ہم دیتے ہیں، اور نہ حج ہم کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہر ایک کو قبر کے اندر جانا ہے. ہر ایک قبر کے اندر ایک اژدہا ایسا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سانپ ایسا ہے، سانپ قبر کے اندر ایسا ہوگا کہ اگر وہ پھونک دے، قبر سے پھونک دے تو اس کی زہریلی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے. اور جو گنہگار ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جو روزہ نہیں رکھتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی سانپ اس کو ڈس رہا ہوگا. قبر کے اندر بے شمار بچھو ہوں گے، طرح طرح کے کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے. جو کوئی کیڑا ہمارے منہ سے گزرا ہوگا، کوئی ناک سے گزرا ہوگا، کوئی پیٹ میں کاٹا ہوگا، برابر قیامت تک یہ ہمیں ڈستے رہیں گے، یہ ہمیں کاٹتے رہیں گے، یہ ہمیں تکلیف پہنچاتے رہیں گے. ہم اپنے نبی کی امت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازیں ہم نہیں پڑھتے. عزیزان محترم، کب کس کا وقت آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، کسی کو نہیں معلوم. اس لیے اپنی تیاری ہمیشہ مکمل رکھو کہ جب بھی کم سے کم اتنی نیکیاں تو کر لو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، جب مولا کی بارگاہ میں پہنچو، پروردگار عالم فرمائے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی ریاست کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. اے میرے بندو بتاؤ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے کتنے روزے رکھے ہیں، تو نے کتنی حج کرے ہیں، تو نے کتنے لوگوں کی مدد کری ہے. عزیزان محترم، تو کم سے کم اتنی نیکیاں کر لے، اتنی نیکیاں کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا سکے اور یہ کہے پروردگار عالم تیری عبادت ہم نے کری. اللہ جتنا بڑھ سکا اللہ ہم نے اتنی تیری عبادتیں کری ہیں، اتنی تیری ریاست کری ہے، اتنی تیری بندگی کری ہے. عزیزان محترم، لیکن آج نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، اچھے کام ہمارے پاس نہیں ہے، ماں باپ کا ادب ہمارے پاس نہیں ہے. عزیزان محترم، ہر ایک کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن یہ جو زبان ہے یہ بھی ہمارے خلاف بولے گی. یا اللہ، قیامت کے دن یہ زبان کہے گی، یہ ہمارے خلاف بولے گی، ہماری زبان ہمارے خلاف. یا اللہ، اس نے مجھے غلط طریقے سے استعمال کیا، اللہ اس نے مجھ سے گالیاں دلوائی، اللہ اس نے مجھ سے چغلی کروائی، اللہ اس نے مجھے دوسروں کو تکلیف پہنچوائی میرے ذریعے سے. عزیزان محترم، کان کہے گا پروردگار عالم اس نے مجھے غلط استعمال کیا، اس نے میرے ذریعے سے چغلی سنی، برائیاں سنی. پیر کہے گا اللہ اس نے مجھے غلط
طریقے سے استعمال کیا، چوری کی طرف قدم بڑھایا، زناکاری کی طرف قدم بڑھایا، برائی کی طرف قدم بڑھایا، یہ حال کہے گے اے میرے مولا اس نے مجھے غلط طریقے سے استعمال کیا، اللہ اس نے مجھے جب استعمال کیا ہے برائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ عزیزان محترم، وہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہماری چاچی ہے، ہمارا چاچا ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو بھول جائے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، چاچا بھتیجے کو بھول جائے گا، بھتیجا چاچا کو بھول جائے گا، خالہ نواسے کو بھول جائے گی، نواسا خالہ کو بھول جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ سورج آج اتنی دوری پہ، سورج آج اتنی دوری پر ہے، آج گرمیوں کے موسم میں ہم پیدل زمین پر نہیں چل سکتے کیونکہ اس کی گرماہٹ سے ہمارے پیر جلنے لگتے ہیں، ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، اتنی دوری پر جب آج بھی اگر سورج اتنی دوری سے بھی اگر سیدھا ہو جائے تو آدمی میں آگ لگ جائے گی۔ آج بھی یہ الٹا ہے، سورج سیدھا آج بھی نہیں، الٹا ہے، الٹا، اتنی دوری سے بھی اگر سیدھا ہو جائے تو آگ لگ جائے گی۔ اور قیامت کے دن اتنی جو سورج دوری پہ نا، قیامت کے دن یہ سوال ایسے پر آ جائے گا، یہ سوال ایسے پر اتنا آ جائے گا، تب اندازہ کرو تب کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، خون پی پسینہ کی تو نہریں جاری ہوں گی، اتنی دوری پر جب سورج ہوگا تو جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کسی کے تو ٹخنے تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کئی لوگ تو اسی کے اندر ڈوب جائیں گے، کیونکہ جس کی جتنی زیادہ نیکی ہوں گی اس پہ بچ جائے گا، اور جس نے کے گناہ ہوں گے اس طور پر ڈوب جائے گا۔ اور کس میں ڈوبے گا معلوم ہے؟ جب پینے کے لیے پانی مانگے گا، پیاس لگے گی، پینے کے لیے پانی مانگے گا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، پروردگار عالم یقیناً میں نے تیری نافرمانی کی اللہ، لیکن آج مجھے پینے کے لیے پانی دے دے، مولا پینے کے لیے پانی دے دے، اللہ پیاس لگ رہی ہے، تب پروردگار عالم کھولتا ہوا خون اور پیپ دے گا، خون اور پیپ کھولتی ہوئی کہ پی اس کو، اور جب بندہ اسی کو پیے گا تو پوری آنتیں نکل کر لیٹرن کے راستے سب بہہ جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ قیامت کا حال ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، ایک دوسرے کے سامنے تک نہیں آئیں گے۔ اندازہ کرو آج اپنے ایک اولاد کے لیے باپ جان دے دے گا، اپنی اولاد کے لیے باپ جان دے دے گا، اب باپ کے لیے اولاد جان دے دے گی، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ کر سکو گے، آخرت میں جب اللہ کا عذاب دیکھو گے، اللہ کا عذاب ہوگا تو باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اور باپ اور بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں ایک نیکی مجھ سے لے نہ لے۔ عزیزان محترم، یہ قیامت کا حال ہے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگار عالم ان ایسی خطرناک عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے، جب معراج کی رات گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب میرے نبی نے معراج کی رات کیا دیکھا، جب جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، تو میرے نبی نے یہ دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گال میں آنکڑا لگا ہوا ہے، ایک لوہے کا اتنی بڑی اگر وہ سریا اور پھر وہ مڑا ہو اس طور پر اور اس کو ایسا ٹوٹو، تو حضور نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دو لوگ، ایک ادھر بیٹھے ہیں ایک ادھر، فرشتے اور پیپ ڈالتے ہیں لوہے کا اور کھینچتے ہیں تو اس کا پورا پھٹ جاتا، پورا پیٹ تک پھٹ جاتا، پورا پھٹ جاتا ہے، پھر ادھر بارش پھٹ جاتا ہے، پھر ادھر والا چیرتے ہیں، پھر یہاں تک پھٹ جاتا ہے، پھر یہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون ہے, یہ عذاب کس کو ہو رہا ہے جبریل, یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کون ہے یہ کس کے گلپٹے کو پھاڑا جا رہا ہے. کہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے یا رسول اللہ جو جھوٹ بولتا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا, جھوٹ, اور اس کی جھوٹی باتیں قوم میں مشہور ہو گئی, سب لوگ جانتے تھے کہ یہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اللہ, اور آج ہم اور آپ بے دردی سے جھوٹ بول دیتے ہیں, بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. عزیزان محترم یہ دنیا ہے, یہاں جتنا عیش چاہو کر لو, جتنی مستیاں چاہے کر لو, لیکن ایک نہ ایک دن اپنے رب کو منہ ضرور دکھانا ہوگا, ایک نہ ایک دن ان عذاب کو چکنا ہوگا, ان مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا, اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا, خدا کے قہر کا سامنا کرنا ہوگا. قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جب قرآن کہہ رہا ہے لعنت ہو, جھوٹوں پر لعنت ہو, اللہ اپنے بندوں پر لعنت فرما رہا ہے. دیکھیں ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ پھر بھی جھوٹ آسانی سے بولتے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 5-7 منٹ کا میرا واقعہ اور بیان اور وہ بھی سنتے ہیں عزیزان محترم. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے ہیں, نبی جب آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے, نہر, ایک نہر ہے جو جاری ہوتی ہے نا پانی میں, پانی آج نہر والا ہوتا ہے جاتا ہے, لیکن وہ پانی کی نہر نہیں تھی, وہ خون اور پیپ کی نہر کھولتی ہوئی. جس طریقے سے ایک گرم تیل ہوتا ہے, اگر پاپڑ جو چھوٹے ہوتے ہیں اگر اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد فوراً پھول جاتے ہیں, اتنی کھولتی ہوئی خون اور پیپ کی نہر, اور اسی میں ایک آدمی گوتا کھا رہا تھا, اور ایک انسان اس نہر کے اس طرف تھا, ایک اس طرف تھا, اور دونوں کے ہاتھ میں موٹے موٹے پتھر تھے, موٹے موٹے پتھر. جب یہ انسان نہر والا ادھر جاتا, یعنی کنارے سے لگنے والا تھا کہ اب یہ نکل جائے گا, تو جو اس طرف تھا وہ پتھر اس کے سر میں مارتا اور پھر یہ سر کو جل جاتا, پھر نہر میں چلا جاتا, پھر وہی عذاب چکتا, پھر وہی اللہ کے قہر کا سامنا کرتا. عزیزان محترم میرا جو بیان ہے اس کو بڑے غور سے سنیے, یہ عبرتناک ہے. آج سے ہمیں کچھ سیکھ کے جانا ہے, یہاں سے ہمیں آسانی سے نہیں جانا ہے, ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے, کچھ سبق لے کر جانا ہے. عزیزان محترم, اور پھر یہی شخص جب ادھر آتا ہے تو پھر ایک انسان اس کے سر پر پتھر مارتا ہے, پھر پتھر سر پورا کچل جاتا ہے, پھر چلا جاتا نیچے. اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل سے کہا اے جبریل یہ کون انسان ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے, یہ کون ہے جس کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے. تب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جو بیاس کھاتا تھا, جو بیاس کھاتا تھا, جو سود کھاتا تھا. آج ہم اہل ایمان ہیں, آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اسلام والے کہتے ہیں, اللہ کے بندے کہتے ہیں, رسول کو امتی کہتے ہیں, اس کے باوجود ہم میں ایسے لوگ ہیں جو بیاس کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ نے بیاس حرام قرار دیا ہے. قرآن کے اندر صاف طور پر اعلان ہوتا ہے یمحق اللہ الربا, کہ اللہ نے بیاس حرام قرار دیا ہے, اور اسی اللہ کے بندے بیاس کھاتے ہیں. عزیزان محترم یہ عذاب ہے. پھر میرے نبی نے معراج کی رات پھر ایک اور منظر دیکھا, ایک اور منظر دیکھا, ایک اور منظر, اور بہت خطرناک منظر حضور نے دیکھا. میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بند کر دیں بیان. نہیں آ رہا ہے, سب آ رہا ہے بالکل. جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے
تو آپ نے تندور دیکھا؟ تندور تو دیکھا ہی ہوگا، نیچے سے سکڑا ہوتا ہے، بیچ میں سے موٹا ہوتا ہے پھیلا ہوا، پھر اوپر سے کم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوا، اسی میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مردوں کو دیکھا، آدمیوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا اسی تندور کے اندر، وہ بھی پورے ننگے، ان کے جسم پر ایک بھی لباس نہیں تھا، ان کے جسم پر۔ اور میرے نبی نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تندور سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، بھیانک آگ، اور وہ مرد اور عورتیں دونوں آپس میں جل رہے تھے، اور پھر اوپر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے، نبی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ نکل آئیں گے، پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر اسی آگ میں چلے جاتے ہیں، پھر اسی آگ کے شعلوں میں چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جل رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لڑکا اور لڑکی ہے، یہ وہ مرد اور عورت ہے جو زنا کیا کرتے تھے، آپس میں بے حیائی کیا کرتے تھے، بے شرمی کیا کرتے تھے، آپس میں ملا کرتے تھے۔ آج ہماری سماج کے اندر زناکاری عام ہو چکی ہے، زناکاری عام۔ آج آپ پارکوں میں دیکھو شہروں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کھلے عام زناکاری میں مبتلا ہے، بے شرمی میں مبتلا ہے۔ کتنی لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے ماں باپ جانتے ہیں کہ ہماری لڑکی بے شرمی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن باپ کے منہ میں وہ زبان نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کو روک سکے۔ آج کتنی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں جو اسکول کا رخ کرتی ہیں، لیکن دراصل اسکول میں جانے سے پہلے وہ اپنا منہ کالا کر لیتی ہیں۔ یہ زناکاری ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ بخاری کی روایت ہے ان ابی انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد رواه البخاری۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے امام اٹھا لیے جائیں گے، حافظوں کو اللہ بلا لے گا، عالموں کے اوپر موت آ جائے گی، مفتی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو قیامت سے پہلے کی علامت ہے علم اٹھ جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت پھیل جائے گی، لوگ علماء سے فتوے نہیں لیں گے، جاہل فتوے لیں گے، جاہل، یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا کی کثرت ہوگی، زنا کی کثرت، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ عزیزان محترم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرا اس پورے بیان کا کہنے کا مطلب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز، اور وہ یہ کہ آج ہم جلسہ کرتے ہیں، ہمارا پیسہ یہ فالتو نہیں ہے صاحب، اس کی بڑی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ صبح سے آدمی نکلتا ہے، شام تک جب یہ ہاتھ آتے ہیں، اور جب ہم نے اتنی محنت کر کے، اتنا چندہ کر کے جب پروگرام کیا ہے، جب میلاد کی ہے، تو جہاں جو بھی بیان ہوا ہے اگر اس پر عمل کر لیا تو پروگرام سفل ہو گیا، اگر عمل نہیں کیا تو پروگرام فیل ہو گیا۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، ہمارا آنا، یہ سب کا سب برباد ہو گیا۔
اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، موت کب آ جائے کس حالت میں آ جائے، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کی بھی عزت کریں۔ یاد رکھ، آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی توہین کریں گے کل ہم بھی باپ بنیں گے، آج اگر ہم نے اپنے باپ کی توہین کر دی کل ہماری بھی اولاد ہماری توہین کرے گی۔ بے شک آج ہم نے ان کی عزت کری تو کل وہ ہماری عزت کرے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے جیسی کرنی ویسی بننی۔ اگر تم اچھائی کرو گے، تم اچھا کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر آپ گناہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ غلط کرو گے تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ اللہ کے بارے میں دعا ہے پروردگار ہم جتنے بھی حاضرین ہیں، اللہ جو لوگ سن رہے ہیں ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو سجایا ہے، منعقد کیا ہے، اللہ جنہوں نے بھی مدد کی ہے، پروردگار تمام لوگوں کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔